गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ विद फरिया इदरीस। आज कौमी असेंबली के इजलास में तहरीक इंसाफ के पीर की रात जो गिरफ्तार हुए थे 10 MNAs, उनको पेश कर दिया गया। इन 10 MNAs को ऐवान में आए वो उनको बुलाया गया। इसके लिए बिलाशुबा स्पीकर साहब के इस ऐसे इक़दाम को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन बस यहीं तक कर सकते हैं खराज तहसीन पेश, क्योंकि ताहाल सरदार रियाज सादिक पार्लियामान की पीर की रात होने वाली बेतौकीरी के ख़िलाफ़ कोई बाकायदा सख्त एक्शन नहीं ले सके। कोई बहुत ज़्यादा इंटेंशन भी नज़र नहीं आई, एक किस्म का गुरेज ही नज़र आया है कोई ख़ास एक्शन लेने से। पार्लियामान की तौकीर तहरीक इंसाफ के दौर में भी कोई मिसाली तो नहीं थी, लेकिन आज की जो बेतौकीरी है वो अब नज़र आ रहा है कि एक नया न्यू नॉर्मल बनती हुई नज़र आ रही है। यही वजह है कि आज असेंबली इजलास में तहरीक इंसाफ के अरकान खुलकर आवाज़ बुलंद करते रहे और हुकूमत को इसका खमियाजा भुगतने की वार्निंग देते रहे। पार्लियामान की बेहुरमती के मामले पर आज सेनेट में करारदाद भी मंजूर की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि 9 सितंबर के वाक़े में मुलव्वस अफराद को सज़ा देकर पार्लियामान की हुर्मत को बहाल कराया जाए। आज नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी पार्लियामान के अंदर से गिरफ्तारियों की खुलकर मजम्मत की, जिसके लिए हम सिद्दीकी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए साबिक स्पीकर असद कैसर ने ये इंकशाफ किया कि जिन लोगों को स्पीकर ने मुअत्तल किया था वो आज इधर ही घूम रहे हैं। यकीनन ये भी एक बड़ा शॉकिंग मरहला था। तहकीकात एडिशनल सेक्रेटरी के बस की बात नहीं, वो तो एक फ़ोन की मार है। तहकीकात के लिए ऑल पार्टीज़ कमेटी बनाई जाए, ये भी मुतालबा असद कैसर साहब ने ही किया। दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्होंने ये तनबीह की है कि आज जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है वो कल को इसी हुकूमत के साथ भी हो सकता है। कल भी हमारे प्रोग्राम में ये बात हुई। लेट्स वॉच उमर अयूब। स्पीकर साहब, ना मैं कुछ मांग रहा हूं ना मैं कुछ तवक्को कर रहा हूं, पर एक चीज पेशनगोई मैं कर रहा हूं कि जो कुछ इस वक्त यहाँ पे इस पार्लियामेंट में हो रहा है, यही एहलकार होंगे, इसी हुकूमत के लोगों को वो कॉलर से पकड़ के घसीट रहे होंगे। लाइट्स पार्लियामेंट की बंद की गई तो फिर जनाब स्पीकर बंद करें ये हाउस और हम लोग सारे जाएं। इसका मतलब ये है कि ना हुकूमत ना ऑपोजिशन ना किसी चीज का कोई फायदा। यहाँ पे फिर राज है, जंगल का राज है, यहाँ पे या राज है तो फिर अंधेर नगरी का राज है। यहाँ पे ना आईन है ना कानून है ना कुछ है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मज़ाक़ खेज़ FIR दर्ज करवाने की तारीख भी काफ़ी पुरानी है। माजी में अहम सियासतदानों पर हमने देखा कि भैंस चोरी जैसे मुकदमात भी बने। फवाद चौधरी साहब के खिलाफ चारपाइयाँ और खाद चोरी करने की FIR दर्ज की गई। ये तो अभी रिसेंट ही बात है। तहरीक इंसाफ के जलसे के बाद कई रहनुमाओं पर इसी किस्म के मज़ाक़ खेज़ अंदाज में मुकदमात दर्ज किए गए। हमाद अजहर और अहमद चट्टा पर पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्ज़ाम लगा। सबसे काबिल अफसोस बात यह है कि एक FIR मरहूम शख्स के नाम पर भी दर्ज हो गई। आज कौमी असेंबली इजलास में असद कैसर, उमर अयूब और शेर मरवत ने इस हवाले से बहुत कुछ बता दिया। जरा देखिए। मैंने कभी जिंदगी में ड्राइविंग नहीं की है, न मुझे ड्राइविंग की वो समझे। मेरे खिलाफ जो पर्चा काटा गया है उसमें ये कि मैं गाड़ी चला रहा था और मेरे साथ शायद खटक था और मैंने पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाया। अगर मेरे पास कोई लाइसेंस है तो बताओ, दिखाओ कि वो कितना। शहबाज साहबा, आई नो उस पर हंसी भी आई होगी कुछ लोगों को, लेकिन इट इज़ सैड, इज़न्ट इट अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी? या नॉर्मल है, ऐसे होता रहा है? क्या जुल्फ़कार अली भुट्टो के जुडिशल मर्डर के बाद ये तो छोटी छोटी किस्तें और ये एक तसलसल है और जो मुस्तकिल हो रहा है असेंबली के साथ, यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि मैं असेंबली पे लानत भेजता हूँ और फिर भेजी। उसमें कोई पीछे के दरवाज़ों से जाते थे सब। फिर यही नहीं हुआ, हमने ये भी देखा कि सलाउद्दीन साहब जो थे उनकी दस्तार तक उछाली गई पार्लियामेंट हाउस में JUI के। और अब ये एक, फिर उसके बाद मरियम साहिबा जब कराची में थीं उनके कमरे में घुसे लोग, फिर अब ये हुआ। तो ये एक तसलसल है। लेकिन अफसोस कि जो आज से कई दहाइयाँ पहले हुआ था वो होता रहेगा। हम नहीं हो रहा है, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है। ये पहली दफ़ा हुआ है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि असेंबली की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो ट्रेजरी साइड पे हो, किसी ने भी इसको कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा ये एक तसलसल है जो हो रहा है पार्लियामेंट के साथ
یہی جواز پارلیمنٹیرین کے ساتھ. یہ جواز ہے؟ نہیں, یہ جواز نہیں, اس کو کنڈیم کیا ہے. پیپلز پارٹی نے پھر تھوڑا بہت کنڈیم کر دیا. مجھے بتا دیں پی ایم ایل اے نے آج صدیقی صاحب نے کنڈیم کر دیا. کدھر کنڈیمنیشن آئی ہے؟ نہیں کیا. خواجہ آصف کہتے ہیں جو پی ٹی آئی نے کیا تھا جلسے میں تقریر, اس کا نتیجہ نکلا ہے. دیکھیے نتیجہ جو بھی ہو, لیکن گرفتار اگر کرنا تھا, پہلی بات تو کہ یہ کہ شاید آپ نے میرا پروگرام 92 پہ بھی دیکھا ہو اور سب پہ, تو جس وقت جلسہ ہو رہا تھا اور اس میں یہ بات ہو رہی تھی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں, ٹائم کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. اتنی رکاوٹوں کے بعد لوگ پہنچے ہیں, تو پاکستان میں کوئی چیز اپنے وقت پہ نہیں ہوتی. اسمبلی کا اجلاس اپنے وقت پہ نہیں ہوتا, شادیاں وقت پہ نہیں ہوتی, رخصتی وقت پہ نہیں ہوتی, کھانا وقت پہ نہیں کھلتا, میٹنگز وقت پہ نہیں ہوتی ہیں. تو جلسہ ہے اور فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے قانون کے بعد, تو ٹائم کو ہمیں فرسٹ ٹائم اس میں ہمیں رعایت کرنی چاہیے. پھر ایک کیپٹل کا قانون بنا ہے, آہستہ آہستہ لوگ اس کو فالو کریں گے. اور اوور ری ایکشن ہو گیا آپ یہ کہہ رہی ہیں. جو اگر کسی کی گرفتاری کرنی تھی تو اسمبلی مطلب پارلیمنٹ لاجز میں یا اسمبلی کے اوپر نہیں بنتی تھی. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے کی گئی اس پر بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں, ان کے بیلٹ پہ, ان کے کالر پہ ہاتھ ڈالیں اور اس طرح سے کریں. اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. دیکھیے چیئرمین نے کل کہا بھی تھا, اس کے بعد کمیٹی بنی بھی ہے اور آج کمیٹی کو دوسرے اختیارات بھی دیے گئے ہیں. لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کنڈیم کیا ہے. ہاں اب کچھ کا یہ ہے طریقہ کہ وہ ضرور یاد دلاتے ہیں کہ جی آپ کے زمانے میں یہ ہوا تھا, آپ کے زمانے میں یہ ہوا تھا, لیکن دو مطلب پھر وہ اردو میں اس کا بتا دیتی ہوں کہ دو غلط کام مل کر ایک چیز کو اچھا نہیں کر سکتے. ایک ریمائنڈر میں ہم بھی دے دیتے ہیں جو معاملات پارلیمان کے حوالے سے ہم نے ریسنٹ پاس میں دیکھے. 2014 میں تحریک انصاف نے, عوام تحریک کی کارکنوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا تھا. دھرنا مظاہرین کے قبضے کی وجہ سے اراکین پارلیمنٹ کو راستہ بدل کر پارلیمان آنا پڑا تھا. اس تمام عرصے میں مارچ 2021 میں چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے موقع پر پولنگ بوتھ کے اوپر خفیہ کیمرے نصب ہوئے تھے, جس کا انکشاف ہوا تھا. سینٹ سیکریٹریٹ نے کیمرہ برآمدگی کے واقعے پر 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی, جس نے 1 ماہ میں تحقیقات مکمل کرنا تھیں, لیکن یہ آج تک مکمل نہیں ہو سکی. جون 2021 میں بجٹ پر بحث کے دوران نون لیگ اور تحریک انصاف کے اراکین آمنے سامنے آ گئے. باقاعدہ گالیاں دی گئیں. ارکان اسمبلی کی جانب سے ایک دوسرے کو گالیاں دی گئیں, بجٹ کی کاپیز پھاڑ دی گئیں. کئی ارکان اسمبلی زخمی ہوئے تھے. 9 ستمبر کی رات نامعلوم افراد نے پارلیمان کی لائٹیں بند کر کے اسپیکر کی اجازت کے بغیر ارکان اسمبلی کو گرفتار کر لیا. تسلسل جیسے وہ کہہ رہی ہیں, لیکن اس وقت کیا اسپیکر کا رول اہم ہے؟ What do you think speaker should do? اچھا, ایک پہلی تو چیز ہے جو پارلیمنٹ کے اندر انسیڈنٹ ہوا اور باہر والے انسیڈنٹ کا کمپیریزن کسی طرح سے بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گرفتاریاں ہر جگہ سے ہوتی ہیں, کون سے دور نہیں ادوار جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہ ہوئی ہو, کہاں آپ نے جو ہے نا زبردستی لوگوں کو جیلوں میں نہ ڈالو, یہ ہر دور کی کہانی ہے. مگر یہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے بات ہے, آپ اپنی کانسٹیٹیوشن کی اسکیم آف تھنگس دیکھیں. آپ کا آرٹیکل 7 کیا کہتا ہے؟ اس ریاست کی ڈیفینیشن دیتا ہے. اس ریاست کی ڈیفینیشن میں کون ہے؟ مجلس شورا ہے. تو جو یہ ایوان پہ حملہ ہوا ہے, ایوان کے اندر نقاب پوش لوگ گھسے ہیں اور انہوں نے بندوں کو اغوا کیا ہے, ٹھیک ہے, بغیر کسی اسپیکر کی انٹرونشن کے, بغیر سارجنٹ آف آرمز کو انوالو کیے ہوئے, تو وہ ریاستی حملے کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس لیے جو تقریریں ہوئیں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا, آپ نے پروڈکشن آرڈر کیے, ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑا بہت ڈسپلنری ایکشن بھی لے لیا, بندے سسپینڈ کر لیے, مگر کیا از دیٹ انف؟ دیکھیں نا, ہم نے تو گیج کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ پریزنٹ کے لیے ریمیڈیل میجرز تھے. آج وہ 10 لوگ آ گئے, انہوں نے اپنی فیملیز سے بھی مل لیا, اسپیکر صاحب نے اور مہربانی کی کہ پارلیمنٹ ہاؤس کو ہی جو ہے نا پریزنٹ ڈکلیئر کر دیا ایک دن کے لیے, تو وہ سٹے اوور بھی آج ادھر ہی کر رہے ہیں. مگر دیکھیں ہسٹورک کانٹیکس میں جب بھی دیکھا جائے گا, یہ 9 سپٹمبر کا واقعہ ہماری ہسٹری میں ہمیں ہانٹ کرے گا. وہ کیوں ہانٹ کرے گا؟ کہ اس کی سگنیفیکنس ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کا اتنا بڑا قد ہو گیا کہ وہ اس ریاستی ستون پہ حملہ کر رہا ہے. تو اس لیے جو اسپیکر ریاض صادق صاحب ہیں ان کو اپنی سیٹ کے مطابق جو ہے نا ایکٹ کرنا پڑے گا. میں نے اپنی پارلیمنٹ کی اسپیچ میں جو کہا کہ آپ اس کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے,
اور آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں یہ بہت بڑی میراث ہے. بٹ یو تھنک کہ ان کو نہیں پتہ تھا؟ نہیں دیکھیں میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں پتہ ہو نہ ہو, دیکھیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے. وہ اسپیکر ہے. میں انہیں کہا کہ دیکھیں سب سے پہلے اس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا کون اسپیکر تھے؟ قائد اعظم محمد علی جناح. اس کس کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں؟ وہ مولوی تمیز الدین کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں. مولوی تمیز الدین وہ شخص تھے کہ جب ان کی اسمبلی پہ حملہ ہوا, جب غیر آئینی طریقے سے اسمبلی توڑی گئی, تو اس کو بچانے کے لیے وہ کدھر گئے؟ انہوں نے ہائی کورٹ کا رستہ اپنایا. چلیں وہ اسمبلی جو ہے نا چیف جسٹس منیر نے اڑا دی, ضرورت نظریہ ضرورت آ گیا, سارا آ گیا, مگر اس اسپیکر نے پوری جان فشانی کے ساتھ جمہوریت بچانے کی کوشش کی. تو آج بھی ہسٹری میں اگر اسپیکرز میں کسی کا نام آتا ہے تو وہ مولوی تمیز الدین کا آتا ہے. تو اس لیے ہسٹری آپ کو جج کرے گی. آپ 3 دفعہ کے اسپیکر رہ چکے ہیں. لوگوں نے ٹینیور نہیں دیکھنا, لوگوں نے آج اس مومنٹ پہ آپ کے رسپانس کو دیکھنا ہے. ہم یہ پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے. سمجھتی ہوں کہ ہر پارلیمنٹیرین کا بھی ایک اس میں کردار بنتا ہے. اور فریہ آپ کو پتہ ہے, اور پاکستان میں تقریباً جو لوگ سیاست سے مطلب انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو میرے لیے بڑی تکلیف کی بات تھی کہ جب مجھے اریسٹ کیا گیا تھا 1990 میں, تو میرے کزن اور میرے بھائی کو بھی اٹھایا گیا تھا. اور وہ لوگ جیسے سوئے ہوئے تھے اور جس طرح سے, اور 27 دسمبر تھی 1990 تھی, تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے آپ, ایک تو بات یہ ہے کہ کسی گھر کی خواتین کو تنگ نہ کریں. یہ تو تھوڑا لیٹ نہیں ہو گیا کہنا؟ ہم تو مستقل کہتے ہیں. جب چیئرمین بلاول نے جذبات میں مریم صاحبہ کے اریسٹ پہ کہا تھا, جو صحیح کہا تھا, تو اس وقت پورے چینل سمیت ہر ایک نے کہا تھا انتہائی نامناسب الفاظ بولے. لیکن آج میں پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے آپ کو کسی مرد کو گرفتار کرنا ہے بالکل کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ معلومات لینی ہے, ہر ایک کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے, اس ڈگنیٹی کے ساتھ کریں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی پارلیمنٹیرین ایسا ہے کہ آپ اس کو کہیں گے جی گرفتار کرنا ہے تو وہ بھاگ جائے گا یا کچھ کرے گا. لیکن نیو نارمل ہوا شائلہ صاحبہ, پچھلے 2 سال میں بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں جو مستقل میں نے تو نہیں دیکھی, آپ کے زمانے میں نہیں دیکھی جب آپ گورنمنٹ میں تھے, پیپلز پارٹی میں, اس وقت میں نے سٹارٹ کیا. دیکھیے پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بھی دیکھی تھی, پی ٹی آئی کے زمانے میں بہت کچھ دیکھا, وہ نہیں دیکھا. پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, یہ ریکارڈ ہے. ہاں اعظم سواتی صاحب جو تھے وہ حامد سعید کاظمی کے خلاف کورٹ میں گئے, قرآن اٹھایا اور کہا کہ میرے پاس پورے ثبوت ہیں حج کرپشن کے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے زوال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. 4 سال تک ہماری حکومت میں ہمارا منسٹر قیدی رہا, اور کیونکہ اس کو کبھی حامد سعید کاظمی کو نہیں بلایا گیا, ان کو سواتی صاحب کو نہیں بلایا گیا کہ آئیے ثبوت دے. پھر جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی اور چودھری افتخار بھی چلا گیا, تو اس کے بعد وہ حامد سعید کاظمی جو ہیں وہ باعزت بری ہوئے. ایک بریک پہ جا رہے ہیں, گیٹ ہم نے بند کیا تھا. ٹھیک ہے, we're going on a break, we'll be right back. And welcome back. نیاز صاحب, آج کہا بیرسٹر ظفر نے آن فلور آف دا ہاؤس کہ مجھے میسج دیا بانی پی ٹی آئی نے کہ بتا دو کہ میری جان کو خطرہ ہے, اور انہوں نے ذکر بھی کیا ایجپشن ماڈل کی طرز پر. سو کیا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, کیا سیکیورٹی چاہیے آپ کو؟ دیکھیں سیکیورٹی نہیں, دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ فریولس کیسز ہیں, سارے کیسز ختم ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں یا سزائیں سیٹ اسائیڈ ہو گئی ہیں یا سسپینڈ ہو گئی ہیں. اب توشہ خانہ پارٹ 2 جو لے کے آئے ہیں وہ پہلے کی ہی کنٹینویشن ہے. جو گفٹس پہ پہلے آپ نے کیا عدالت نے اڑا دیا, اب وہ آپ نیب کی جورسڈکشن سے ہٹا کے ایف آئی اے کو بھیج رہے ہیں. خالی القادر کا کیس ہے جس کا ٹرائل اینڈ پہ. ایفرٹ کیا کی جا رہی ہے کہ خان صاحب کا سٹے کسی طرح سے پرولونگ کیا جائے. بات ہے کہ آپ نے نکالنا کیا ہے, آپ نے آلریڈی 1 سال سے زیادہ انکارسریشن ان کا پیریڈ ہے, ٹھیک ہے, کیسز ہے نہیں. یا تو کوئی کیسز ہو نا, اگر 9 مئی کا بھی یا 9 مئی کا کسی کا ٹرائل نہیں شو, تو ایٹ لیسٹ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ ہی شوڈ بی ریلیز. باقی کیسز تو چلتے رہیں گے, ٹھیک ہے. being released is different, life being in danger is different. وہ اسی لیے نا کہ انہیں پولیٹیکل سفیر سے باہر کرنے کے لیے
لیے مارجنلائز کرنے کے لیے جیل میں رکھا جا رہا ہے. اور اسی کی کنٹینیوٹی میں, کیونکہ دیکھیں ان کے ذہن میں یہ کیوں آتا ہے, کیونکہ وزیر آباد میں ایک اٹیمپٹ ہو چکی, اور وہ اٹیمپٹ اس طرح کی ہوئی کہ اس کا نتیجہ کہ خان صاحب کی مرضی کی FIR بھی نہیں کٹ سکی آج تک ان کا ورژن آن ریکارڈ نہیں آیا. سیکنڈلی جب جوڈیشل کمپلیکس میں آئے تب پوری ایک اٹیمپٹ کی گئی جس کو وہ مختلف اوکیزنس پہ ہائی لائٹ کرتے رہے. اور اب بھی جیسا کہ جیل کے سرکمسٹانسز آپ دیکھیں کہ روز آئے دن بندے بدل دیتے ہیں. پھر کبھی جو ہے نا خود ہی خبریں نکال دیتے ہیں کہ جی اڈیالہ کے باہر تھریٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی, مشکوک بندے پکڑے گئے. تو اس طرح کی سچویشن میں تو یہ سارے ایشوز تو ارائز ہوں گے. تو تھریٹس آتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے تک رہیں گے جیل میں؟ دیکھیے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ملک میں جو ہے میں نے بات شروع کری تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے, پھر اس کے بعد اگر میں آؤں تو 11.5 سال ایک دفعہ, اور خان صاحب کے دور میں الگ آصف علی زرداری صاحب, پھر اگر اور دیکھوں تو 4 سال تو میں نے حامد علی کاظمی کا ہی بتا دیے, اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کا پاناما, قاما, اور یہ سب. تو میں خیال میں انہیں گھبرانا نہیں چاہیے, انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا پولیٹیکل ہمارے ہاں کا ایک سسٹم ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو انصاف اور عدل مل رہا ہے. یہاں تو 45 سال کے بعد ادھورے سے جملے آئے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر سے کیسز گھٹتے جا رہے ہیں, تو ایک انصاف کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے. رائٹ. سو ترمیم کے لیے نمبر پورے کر لیے ہیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے. سینٹ میں صرف 3 ووٹ چاہیے, وہ پورے ہو جائیں گے تو آئینی ترمیم آ جائے گی. Are you ready for that? دیکھیں آئینی ترمیم کا پہلے تو دیکھنا ہے نا کہ اگلوں کے پاس نمبر کس طرح سے پورا ہے. دیکھیں ایک 212 کولیشن پارٹنرز کے پاس ہیں, انہیں 224 چاہیے, ٹھیک ہے. 212 میں اسپیکر صاحب کا اپنا ووٹ انکلوڈیڈ ہے جو کہ کاسٹ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. 211 پہ آ جاتے ہیں. PTI کے کچھ لوگ ووٹ تو توڑیں گے, تو جب فلور کراسنگ کرائیں گے تو آپ دیکھیں تو پھر ترمیم لے آئیں گے. دیکھیں ترمیم لے آئیں گے, مگر انٹینشن دیکھیں نا کہ انٹینشن, نیت کیا ہے. نیت ہے کہ ایک میلا ڈے آپ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے آنا چاہتے ہیں, کوئی بھی مینز اڈاپٹ کر کے. رول آؤٹ کہ آپ کی صفوں میں دراڑ ہے اور کچھ لوگ چلے دراڑ جائیں کی گے بات کیا. دیکھیں کسی کی آپ بہن بیٹی کو اغوا کر لیں گے اور کہیں گے ووٹ دو. سعد اللہ بلوچ کو کل اٹھایا گیا, آج وہ غائب ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کس کی کسٹڈی میں ہے؟ بات ہے کہ غلط طریقے سے لائی ہوئی. کیا وہ عوام دوست آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا چاہتے ہیں؟ آپ نے تو ابھی وہ تو لیجسلیشن اپنے ایلائز کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کی. بیسیکلی تو آپ کو وہ آ رہی ہے کہیں اور سے, اور آپ کو کہا جا رہا ہے یہ کریں. ظاہری بات ہے کہیں اور سے کہاں سے. گورنمنٹ کی اپنی انٹرسٹ ہے اس میں. کیا انٹرسٹ ہے؟ کیوں آپ کے خیال سے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں؟ گورنمنٹ جو بھی اس وقت لیجسلیشن کر رہی ہے وہ اس ملک کے یا اپنے انٹرسٹ میں نہیں کر رہی. کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ایسے سٹیپس نہیں لیتی جو یہ گورنمنٹ لے رہی ہے. رائٹ. سو شہزاد صاحبہ, انصار عباسی صاحب کی اسٹوری, ایک سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکومت کو 2/3 اکثریت ملتے ہی آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کیا جائے گا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافے کی خاطر آئین میں ترمیم کے لیے سینٹ میں صرف 3 ووٹ کم ہے. آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہے یہ کون سی ترمیم آ رہی ہے؟ بیکاز آئی گیس آپ کا ووٹ تو پہلے ہی کاؤنٹ. میں تو اخبار وغیرہ ہی سے پڑھتی ہوں یا چینل پہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور اس میں کانسٹیٹیوشنلی اس کو طریقے سے کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, حکومت کا رائٹ ہے. مجھے تو خوشی ہے کہ جو امینڈمنٹس ہم نے نیب میں کی تھیں اس کی وجہ سے بانی PTI کو ایک فائدہ ہوا کہ وہ نیب سے نکل گئے, اور حالانکہ وہ اس سے خوش نہیں تھے. ہمیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوا کوئی کہ ہمارے تو زرداری صاحب کے مقدمے سندھ میں سنے نہیں جا سکتے تھے. ان کو ہر ہیئرنگ پہ آنا پڑتا تھا. آپ کو یاد ہوگا سارے توشہ خانہ والے کلوز ہو گئے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں کبھی کے دن بڑے ہوتے ہیں, کبھی کی رات. کیونکہ ایک پیپلز پارٹی کے PTI کے الیکشن میں پیپلز پارٹی جیت رہی ہے, سو مبارکباد دیں گے آپ. دیکھیں یہ الیکشن جس طرح کے ساروں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. میرے خیال میں اب یہ نہیں کہیں کیونکہ ہم میں سے تو کوئی وہاں کیمپین پہ بھی نہیں گیا ہے. آج کی فوٹیجز ساروں کی موجود ہے. جس طرح سے پورا فارم 47 والی تو اس دفعہ ہوئی نہیں. اس دفعہ پولنگ اسٹیشن پہ لائنیں بنا کے روک کے بیٹھے ہوئے تھے, ووٹ کاسٹنگ نہیں ہونے دی, اندر لوگوں کو جانے نہیں دیا. آپ فوٹیجز دیکھیں, رانا اورنگزیب MP ہے, ٹھیک ہے نا, ایاز بودلہ MP ہے, موقع سے غائب کر لی ہیں. فوٹیجز موجود ہیں,
دیکھیں یہ جس طرح سے کر رہے ہیں, دیکھیں 6 months ڈاؤن دا لائن ان کو پوچھئے گا کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے, بات ہے یہ جمہوریت نہیں ہے جو اس ملک میں چل رہی ہے, انہیں اس کی تکلیف بھی نہیں ہو رہی. میں ایک بات کہوں گی کہ آپ کو اس وقت آمریت بالکل نظر نہیں آ رہی تھی جب آپ کے زمانے میں ہر ایک کو نیب میں اٹھایا جا رہا تھا. ایک دن پہلے بیٹھ کے بتاتے تھے آپ کے چودھری شہزاد وغیرہ کہ یوں ہونے والا ہے, یوں ہونے والا ہے, پھر اسی طرح گرفتار ہو جاتے تھے. مطلب اگر آپ میرا اور میری کراچی میں جتنے بھی لوگ جانتے ہیں ان کے سامنے اگر میرا نام لے تو وہ کہیں گے کہ کیسی خاتون ہے. آپ نے مجھے بھی نیب کے نوٹس بھیجے, پہلی دفعہ تھی, آپ لوگ پہلی دفعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری غلطیاں کرنے کی اجازت تھی, لیکن آپ جہاں ہارے آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم ہی جیتتے ہیں, لیکن وہاں پہ بیمانی ہو رہی ہے. یہاں پہ کوئی کیمپین پہ نہیں گیا, کوئی کیمپین پہ نہیں گیا. رحیم یار خان یہ کہہ رہے ہیں وہاں بیمانی ہو رہی ہے, تو پھر مولانا کیوں رو رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کس نے بیمانی کی؟ آپ نے کی نا. 2018 میں کیا ہوا تھا ہمارے لیے تو آپ نہیں کہتے فارم 47 فارم 40 فلانا. ایک کویسچن ویسے کیا جاتا ہے, یہ ایک جنرل کویسچن ہے کہ اگر فارم 47 اور فارم 45 کے حساب سے رکھیں تو پیپلز پارٹی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بنتی تھی, آپ لوگوں نے تو ایکسیپٹ کر کے اپنے آپ کو تھرڈ لارجسٹ پارٹی کیوں بنایا؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے اس ملک کو چلانا ہے. ہم نے چیئرمین نے فلور آف دا ہاؤس ان سے کہا کہ آئیے آپ حکومت بنا لیں, ہم آپ سے بھی وزارتیں نہیں مانگیں گے. کہا تھا, ٹھیک ہے کہا تھا, تو اس پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں گے تو کہاں فیصلے ہوں گے؟ آج آپ کو پارلیمنٹ سپریم نہیں لگ رہی کہ جب بیٹھ کے جو ہے آپ کے دور میں تو ترستے تھے کہ بھائی پروڈکشن آرڈر دے دو, آپ لوگ پروڈکشن آرڈر نہیں لاتے. پارلیمنٹ سے واک آؤٹ بھی کیا آپ لوگوں نے. یہ دیکھیں پاور گیم میں ہم نہیں ہیں کہ دیکھیں پروڈکشن آرڈر کوئی بہت مشکل سے پروڈکشن آرڈر ہوتا ہے. ان کے جتنے نیب کے کیسز سے کس نے بنائے, ٹھیک ہے, گلا کریں ان کے ساتھ جن کے ساتھ آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے, آپ ان کے نہیں, نون لیگ کے ساتھ ہم بیٹھے ہی نہیں تھے. نون لیگ نے بنائے سارے, بات ہے ایف آئی اے کے سارے کیسز کلوز کرائے. بیسیکلی کیا کیا اس ملک کے ساتھ, دیکھیں پی ڈی ایم 1 پارٹ 1 آئی کس لیے کنسنسس بنایا گیا کہ اپنے جتنے کرپشن کے کیسز ہیں وہ ختم کرائیں, اور وہ عدالتوں کے ذریعے ختم ہوئے. 12 سال کیسز جن کو جیل میں رکھ کے کچھ نہیں ملا, نون لیگ نے رکھا تھا نا. اتنا بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو سزا نہیں ہوئی کسی کیس میں, لیکن 11.5 سال جیل میں رہے. جو کہ غلط ہوا, ہر طریقے سے ایک دفعہ غلط ہوا تو دوبارہ غلط ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد ڈائیلاگ کی کوشش کراتے کراتے درانی صاحب آج یہ لیول آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کہ نہیں کروں گا ڈائیلاگ. سو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم رئی درانی پوچھیں گے ان سے. رائٹ آؤٹ. شکریہ. اینڈ ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جلسے میں ادا کیے گئے الفاظ کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے قومی سلامتی اور خواجہ امور پر بیان داغ دیا ہے. وزیر اعلیٰ کے ایسے بیانات وفاق اور صوبے کو آمنے سامنے لانے کا باعث بن رہے ہیں, اور خدشہ یہ ہے کہ کہیں ان بیانات کی وجہ سے ہی صوبے میں گورنر راج نہ لگ جائے. اگر ایسے بیانات کو جواز بنا کر وفاق نے گورنر راج لگا دیا تو یہ سوال اٹھے گا کہ آخر ایسے بیانات سے علی امین گنڈا پور کس کا فائدہ اور کس کا نقصان کر رہے تھے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی صوبہ خارجہ پالیسی از خود طے نہیں کر سکتا, اور اگر کوئی وزیر اعلیٰ ایسے بیانات دیتے ہیں تو یہ وفاق سے بغاوت کے مترادف ہے. علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد جلسے کے بعد چند دن کی خاموشی ضرور اختیار کی, لیکن اب وہ ایک بار پھر کھل کر گرج برس رہے ہیں. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ وہ صوبے میں امن کے لیے افغانستان سے خود بات کریں گے. لیٹس واچ ہم. پہلی ایپیس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا, اگلی میں کہا کہ میری پولیس کا اعتماد ختم ہو چکا ہے, میری عوام کا اعتماد ختم ہو چکا ہے. آپ میرے نوجوان کو, میرے لوگوں کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ خدا کی قسم پرواہ ہی نہیں ہے, میرا خون بہ رہا ہے, پرواہ ہی نہیں ہے. اور میں کہہ رہا ہوں یار افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو, بات کرو یار, پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ خون میرا بہ رہا ہے. میں کب تک برداشت کروں گا؟ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر, میں خود افغانستان سے بات کروں گا, میں وزیر صوبہ بات کروں گا, اور وہ بات کر کے انشاءاللہ مسئلہ میں حل کروں گا. اچھا لگتا ہے ویری گڈ, نہیں لگتا ویری ویری گڈ. 6 مہینے سے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ 1 گھنٹے میں 7 ضلعوں میں FIR ہے اور میں وہاں موجود نہیں ہوں, میری فوٹو دکھا دو, میری ویڈیو دکھا دو. کسی کے کان پہ جو نہیں رنگ رہی. میں للکاروں تو پھر میری بات پسند نہیں ہے. میں پاکستان کا شہری ہوں, آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے علی امین گنڈا پور کے بیان کے وفاق پر حملہ قرار دے دیا ہے. ان کو بھی دیکھیے.
آج سی ایم کے پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں. یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے. کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا. یہ کنٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے 4 دن پہلے جو ہے جلسے میں کیا. یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے جس راستے کے اوپر سی ایم کے پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے تک بانی تحریک انصاف فل فلیج سپورٹ دے رہے تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو، لیکن آج انہوں نے کچھ اور سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ جوش خطابت میں زیادہ ہی بول گئے. میرے علم میں نہیں تھا کہ علی امین نے صحافیوں کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جس دباؤ میں صحافی رپورٹنگ کر رہے ہیں یہ جہاد ہے. اچھے برے لوگ ہر شعبے میں موجود ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے خراب ہیں. میرے پاس صرف پی ٹی وی دستیاب ہے اور سوشل میڈیا تک میری رسائی نہیں ہے. میرے پاس صرف 2 اخبارات آئے ہیں. سوشل میڈیا کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیں، سوشل میڈیا ایک سمندر ہے. مجھ سے اس بات کے بارے میں پوچھا جائے جو مجھے علم ہو. ہمایوں اور دلاور کی وجہ سے میں اور بشا بی بی آج جیل میں ہیں. ہمارے خلاف جو بھی جج فیصلہ کرتا ہے اسے یہ نوازتے ہیں. ہمایوں دلاور کو اربوں مالیت کی زمین تحفے میں دی گئی. کے پی اینٹی کرپشن کے پاس اس کے سارے ثبوت موجود ہیں. سو دس واز بانی پی ٹی آئی. اس وقت کیا صورتحال ہے، بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے؟ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس قدر جوش دلانے والی یا غصہ دلانے والی کیوں دے رہے ہیں بار بار چیف منسٹر خیبر پختونخوا؟ اور پی ٹی آئی جب یہ کہہ رہی ہے کہ آل آؤٹ، واٹ ڈز اٹ ایگزیکٹلی مین؟ علی محمد درانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. ہمارے ساتھ حفیظ نیاز عزیز صاحب بھی موجود ہیں. I'll start with you, درانی صاحب. So what do you think about this statement? بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے حفیظ اللہ بھائی کو سلام ہمارا پہنچ جائے. اور یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں جی ایموشنل سٹیٹمنٹس ہیں، اور جہاں تک ایک کے بارے میں تو کلیئرٹی بھی کر دی چیئرمین پی ٹی آئی نے، اور جہاں تک سوال ہے گنڈا پور صاحب کی افغانستان کے بارے میں سٹیٹمنٹ کا، تعلقات کا، فورن آفس کے بارے میں، یہ بڑے گرے ایریاز ہوتے ہیں، ان کے اندر احتیاط سے چلنا چاہیے. لیکن میرا بھی ویسے مجھے بھی خیال آتا ہے کہ کدھر ہیں ہمارے فورن منسٹر، کدھر ہیں؟ بڑے عرصے سے نظر نہیں آئے پاکستان میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کا دورہ کیا انہوں نے؟ کیا ہمارا فورن آفس ایگزسٹ کرتا ہے؟ اس وقت پاکستان جن حالات میں سے گزر رہا ہے، ویئر از آر فورن آفس؟ ایون جو او آئی سی کی کانفرنس ہوئی اس میں بھی فرسٹ ٹائم ایسے ہوا کہ منسٹریل لیول کی کانفرنس کے اندر سیکٹری نے وہاں پہ مطلب ریپرزینٹ کیا پاکستان کو. مطلب ہم پاکستان کے فورن آفس کو چلا رہے ہیں؟ افغانستان کے ساتھ جو اس وقت کانفلکٹس بنے ہوئے ہیں، ان کے بارڈر سے فائرنگ ہو رہی ہے، ہمیں طالبان ٹی ٹی پی کے ریفرنس سے کویسچنز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، سارا کچھ تو کے پی کے لوگ برداشت کر رہے ہیں. کہاں ہے فورن آفس؟ تو اب پھر کسی نے بیان دے دیا تو پھر یہاں سے جو ہے ہمارا راکٹ چل پڑتا ہے غدار بنانے کے لیے اور ملک دشمن بنانے کے لیے. کبھی اٹک کے اوپر لائنیں کھینچ دیتے ہیں، کبھی اٹک سے ادھر کسی کو نہیں آنے دیتے. بھائی نہ کریں، یہ پاکستان ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ہر ملک، اس ملک کا ہر شہری جو ہے وہ پاکستان کا مخلص شہری ہے. کے پی کے سے زیادہ تو پاکستانی میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور پنجاب سے بڑا پاکستان کا دل رکھنے والا کوئی علاقہ ہی نہیں ہے. یہ سب کے درمیان میں لکیریں کھینچنا اور ان کے بارے میں نفرتیں پیدا کرنا، اور کسی علاقے کے کسی منتخب نمائندے کے بارے میں کوئی ایسی لوز ٹاک کرنا، وہ کرے تب بھی غلط، کوئی اور کرے تب بھی غلط. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سچویشن جو ہے یہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ فورن آفس اپنا کام کرے. وزیر خارجہ صاحب کو چاہیے کہ وہ ایک عہدہ رکھے، وہ عہدہ رکھیں جس کو وہ نبھا سکے. مطلب اب انگلینڈ میں بھی پراپرٹی ٹیک کیئر کرنی ہے وہ الگ بات ہے. اگر انہوں نے وزارت خارجہ چلانی ہے تو وزارت خارجہ کو تو چلائیں نا. ایک دفعہ افغانستان نہیں گئے، کون جائے گا افغانستان؟ کون جا کے وہاں بات کرے گا؟ فورن پالیسی بہت بڑا وائڈ ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ جو کنفرنٹریشن کی
सूरत-ए-हाल बना जो रहे आज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा जी, सूबों के दरमियान, और जी वो सूबे वाला ये भाई को जो बातें होती, 18वीं तरमीम के अंदर ट्रेड की सूबों को इजाज़त दी गई थी। तो भाई वो ये एक ग्रे एरियाज होते हैं, फाइन लाइन जो कहा है गंडापुर साहब, इट्स नॉट अनयूजुअल ना कहना चाहिए या अनयूजुअल। भाई बात कही है तो बात को बात से काटा जाता है, बात को एक्शन से काटा। अब इस वक्त अगर KPK का कोई बंदा ये कहता है कि आई एम इन अ फिक्स, मेरी उस तरफ से मेरे इंटरवेंशन हो रही है, मुझे मुश्किलात हैं, अंदर की मुश्किलात हमें रिपोर्ट हो रही हैं, हमें पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, हमारी फोर्सेस के बच्चे कुर्बानियां दे रहे हैं और हमारे सियासतदान जो है वो प्रॉपर्टी रन कर रहे हैं अपनी, तो वो अफसोस तो होगा ना। राइट, सो आप कह रहे हैं कि फॉरेन ऑफिस किधर है? हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई विल ऐड टू इट जो दुरानी साहब ने कहा, पार्लियामान की बात, तकद्दुस की बात हो रही है। आप बताएं कि प्राइम मिनिस्टर खामोश रहे इस मामले के ऊपर, वो आए ही नहीं पार्लियामेंट में। उसके बाद दीगर मामलात ले लें, कौन सा लास्ट इंटरव्यू था जो दिया हो प्राइम मिनिस्टर ने या किसी और ने, या कोई आपको एड्रेस किया हो नेशन को, या किसी चीज़ में आपसे बात की हो कि ये मामलात हैं, सवाए PTI की कॉन्डमनेशन के इतनी खामोशी क्यों है बाकी इश्यूज़ पर गवर्नमेंट की तरफ से? भैया शुक्रिया बहुत बहुत, और बड़ा ही आपका उससे बड़ा ज़्यादा शुक्रिया कि जो है नाबगा रोज़गार हमारे जो है बहुत प्यारे भाई मोहम्मद अली दुरानी साहब से बड़े अरसे बाद मुलाकात नसीब बनी है, तो वो भी जो है इलेक्ट्रॉनिक वायर मीडिया पर। देखिए जी, मैं पहली बात तो यह है कि मैं पता नहीं अब साफ बात करूं या गोल मोल बात करूं और इधर उधर क्यों करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपके प्रोग्राम की क्या नौयत है और किस तरह आप इसको जो है चलाना चाहेंगी। जब हम हुकूमत की बात करते हैं तो पहली बात यह है कि इस सिलसिले में क्या हमें क्लैरिटी है कि हुकूमत कौन कर रहा है पाकिस्तान में? अगर ये क्लैरिटी है और इस सिलसिले में हमारी यकसुई है और हम जानते हैं, तो दो ही सूरतें हैं कि या हम लाइल्म हैं या तजाहिल आरफाना है कि हम बिल्कुल ही इससे जो है पता नहीं, किसको नहीं पता कि 2018 से इस मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। सवाल ये जाने तो न जाने, गुली न जाने, बाग तो सारा जाने हैं। एक पाकिस्तान का आदमी आपसे जब सवाल करेगा, जो आपको मस्जिद में मिलेगा, शादी ब्याह पे मिलेगा, खुशी गमी पे मिलेगा, आम सड़क पे मिलेगा, तो क्या कहेगा? हकीकत यह है कि आम गरीब आदमी के लिए भी ये सानी सवाल हो गया कि मुल्क में महंगाई कम होगी या नहीं होगी। ये है, लेकिन उनको उससे पहले उनको भी इस बात का शऊर है कि इस मुल्क के अंदर पहले सियासत ने सेटल होना है, सियासियत में इस्तेकाम आया, इससे निपट पाएगा मुल्क, और ये अदम इस्तेकाम चलेगा तो आया ये कहाँ जाके और किस नौयत में जाके बैठेगा। पहली तो बात ये हो कि इसलिए जो कुछ हो रहा है तो ये नाहक हम मजबूर पर तोहमत है मुख्तारी की, इस हुकूमत को आप इसका दोष ना करार दें, एस्टेब्लिशमेंट को हमें इसका क्रेडिट भी देना चाहिए, कोई अच्छी बात होगी। अब पार्लियामेंट पे हमला आपने देखा नहीं, हर एक ने क्या कहा है, मुझे नहीं पता किसने किया है, दुरानी साहब को नहीं पता किसने किया है, आपको नहीं पता किसने किया है, अब हारे को पता है। और हारे को पता है कि हुकूमत जो है उसको इतना भी जो कर्टिसी नहीं थी कि हुकूमत को पहले बता दिया जाता कि ये निज़ाम बन रहा है और पार्लियामेंट के ऊपर हमला हो सकता है। चुनाचे चंद दिन पहले जो मौलाना फजल रहमान साहब, जिनसे दुरानी साहब की हाल ही में मुलाकात हुई है, मौलाना साहब ने असम्बली के अंदर बहुत खूबसूरत तकरीर की, जहाँ निज़ाम की खामियों को आड़िया तो लिया, वहाँ पर उन्होंने बड़ा मुस्बत पैगाम दिया कि चाहे हुकूमत 45 की बनी है या 47 की बनी है, हमने इसको कबूल करना, हमने इसके साथ चलना है। यानी कि मौलाना ने मलफूफ अल्फाज में ये पैगाम दिया है कि हम आपके साथ पार्लियामेंट में तावन करेंगे। लेकिन क्या हुआ पार्लियामेंट में हमले के बाद? मौलाना साहब की क्या ओपिनियन थी? उन्होंने बड़ी सख्ती से गुस्से से कहा कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा, यानी कि आप मुझसे तवक्को ना रखें। तो ये जो एक जो होती है नाअहली सियासत में हैंडल करने की, जो एक अरसे से आ रही है, जैसे इमरान खान साहब को अफरीद बना दिया इस मुल्क में, राइट, वो किसी सियासत नहीं की। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, और इस पैराए में अली अमीन गंडापुर साहब ने जो फरमाया है, देखिए दो बातें हैं। अली अमीन गंडापुर में जहालत बदर्जे अतुम मौजूद है, वो उसकी जो है उसकी पूरी जो इल्मियत है या उसकी जो इंटेलेक्ट है
وہ موجود ہے. اگر آپ یہ ایک دفعہ اس پہ ہم متفق ہو جائیں تو پھر یہ ہے کہ ان کے اندر شاید پھر بدنیتی نہیں ہوگی. یہ کہنا ہے کہ افغانستان سے مذاکرات کروں گا تو وہ مذاکرات جو ہے ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یار اگر یہ نہیں کرتے تو میں تھوڑا سا بڑھ ماروں. کہ پھر ان کو ایک رات کی کہانی بھی چھپانی ہے, اپنی پارٹی میں اس سے بھی توجہ ہٹانی ہے. ٹھیک ہے, کہ چند کتنا گزاری ہے رات میں, تو یہ اس میں بھی کرنی ہے. تو اس لیے آپ کو وہاں پہ مارجن دینا پڑے گا ولی امین گنڈا پور کو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ولی امین گنڈا پور کی اس بات سے جو خواجہ آصف صاحب نے جو انٹرپریٹیشن کیا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اس بات کو ذہن نشین کرنا پڑے گا کہ 20 سال سے اور اس سے کہیں زیادہ ہے کہ فارم منسٹر جو تھا وہ ایکٹیو تھا یا نہیں تھا. قطع نظر اس کا فارم منسٹر جو ہے وہ ڈار صاحب کے پاس ہونی چاہیے تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, میری بھی اس کے بارے میں تفضیلات ہے. لیکن یہ کام یہ نہیں ہے کہ ہم خامخواہ اسحاق ڈار صاحب کو, جیسے درائی صاحب نے ان کو آڑیا تو لیا, ان کے اور کئی ریزن ہو سکتی ہیں, لیکن اس بات میں آڑیا تو نہیں لیا جا سکتا. مجھے ایک بات اور کہنے دیں, ایک بات اور کہنے دیں. نہیں انکیپیسیٹیڈ نہیں ہے جی. دیکھو ایک بہت بڑی گیم ہو رہی ہے. افغانستان گورنمنٹ جو ہے اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے. میں یہ بات ماننے پر تیار ہی نہیں ہوں, مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن وہاں پہ ایسے حالات آئے, امریکہ جانے سے پہلے کیا کیا وہاں پہ انسٹال کر گیا ہے اور کیا کیا منصوبہ بندی کر گیا. وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی رضاکارانہ طور پہ انہوں نے اپنا بوریا بسر سنبھالا وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے. تو یہ ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں. پاکستان جو ہے بہت مشکل حالات میں ہے, لیکن جب تک سیاسی سیٹلمنٹ پاکستان میں نہیں ہوگا, عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں جو ایک مقابلہ ہے, یہ اونٹ جب تک کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا. ٹھیک ہے, یہ اس کے پر درانی صاحب اس وقت تک آپ ملک کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ دو باتوں میں آپ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. ایک تو جو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان, کیا آپ سوچ رہے ہیں, آپ کی کل ملاقات ہوئی اور کنکلوژن آپ کا یہی ہے کہ وہ نہیں جا رہی گورنمنٹ کے ساتھ. سیکنڈلی جو مذاکرات تھے آپ کوشش کر رہے ہیں, بٹ اب تو خان صاحب نے خود کہہ دیا کوئی مذاکرات نہیں ہونے, اگرچہ دوسری طرف سے بھی کہا جا رہا ہے ہم تو کر ہی نہیں رہے تھے پہلی مذاکرات. سو پھر اب وہ کدھر ہیں؟ دیکھیں جناب, بات یہ ہے کہ ایک تو نیازی صاحب سے آج آپ نے ملاقات کرا دی, میں بھی شکریہ آپ کا ادا کروں گا. ہم پھر کروا دیں گے اگلے ہفتے. ہاں اگلی دفعہ تو میں جب بھی کہیں گے آپ ان کے لیے تو حاضر ہیں. ہمارے یہ جو ہمارے انٹلیکچوئل وہ بھی ہیں نا, یہ گرو ہیں. تو اس میں پہلی بات تو سر یہ جو ہائیبریڈ ہے نا, یہ نکاح مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. ہائیبریڈ سسٹم کا جو انجن اور بیٹری ہوتی ہے نا وہ اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہائیبریڈ سسٹم میں ایک معصوم اور ایک ظالم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دونوں ہی ظالم ہوتے ہیں یا دونوں. بھائی کس نے تمہیں کہا ہے کہ ہائیبریڈ کے اندر تم بیٹری بن کے اپنا فائدہ تو نکالتے جاؤ اور دوسرے کو بلیم بھی کرتے جاؤ کہ جی میں اس کی وجہ سے ہوں ورنہ تو میں نہیں. زبردستی پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھا دیا ہے جی, مجھے نیچے سے وہ لگایا ہے, مجھے فارن منسٹر بنا دیا. یہ سب فراڈ ہے. 54 سال سے چل رہا ہے اس ملک کے اندر. ہر سیاستدان جو ہے اپنے اختیار کے حصول کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر کے وہاں تک پہنچتا ہے. پھر جب اسے لگتا ہے کہ وہ ڈیلیور نہ کرنے کی وجہ سے عوام میں ان پاپولر ہو رہا ہے تو پھر وہ ان پہ بلیم ڈال کے اپنے لیے ایک تنگ گلی ڈھونڈتا ہے کہ میں. ٹھیک ہے, تو یہ تو میرا ہائیبریڈ کے بارے میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کنڈیم تو کر سکتے ہیں جو پارلیمان میں ہوا. اگر نہیں آپ کو پتا تھا تو بتا تو سکتے ہیں کہ مجھے تو بتایا نہیں, مجھے بتائیں یہ ایک صفحہ ریزائن کا لکھنے میں 4 پرائم منسٹر ریزائن دیکھیں, میں دیکھوں گا کون سا بڑا ہوگا جو پھر ہائیبریڈ لائے گا. بھائی کوئی سیاستدان کوئی گھٹنوں پہ کھڑا ہو جائے, باتیں کرا لیں جتنی مرضی, کرنا کچھ نہیں, 100 گز باروں گز نہ پھاڑوں. اسی طرح سے جی میرے پاس تو اختیار نہیں ہے. بھئی اختیار نہیں ہے, آئین نے جس کو اختیار دیا ہے اسی کو ٹانگو گے تو مسئلہ ٹھیک ہوگا. مطلب جب تک آئینی اختیار جیب میں رکھنے والے اپنے آپ کو محکوم ثابت کرتے رہیں گے, اس کے مطلب یہ ہوگا کہ اصل میں مجھے پتہ ہے کیا نہیں ہے. جیسے نیازی صاحب فرما رہے ہیں, بہت سی چیزوں میں میرا ان سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ جو چوری کر رہا ہے اس کو تو آپ کچھ نہ کہیں اور آپ کہیں جی اس بچے کو انسٹیگیٹ کس نے کیا ہے کہ وہ چوری کر رہا ہے. بھئی چور تو پکڑو گے تو پھر چور انسٹیگیٹر پکڑا جائے گا. تو اس لیے یہ سیاستدان اب آپ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے معاملات ایسی چلتے ہیں. اب میں اس طرف آ جاتا ہوں. دیکھیں جی مذاکرات اور جتنے اس وقت کے حالات ہیں اس کے اندر کبھی بھی, یہ حفیظ صاحب کی بہت تاریخی ان کا مطالعہ ہے, جیل میں پڑا ہوا آدمی جو ہوتا ہے نا وہ مذاکرات نہیں کیا کرتا.
हुकूमत मुज़ाकरात किया करती है। ये एक तरफ तो जेल में डाला हुआ है, फिर दूसरी तरफ आते हैं जी हम चाहते हैं कि जी मफाहमत हो, और जी जो 9 मई के मुल्जिम हैं उनको फांसी दे दो। भाई मुजरिम किसी को बनाते नहीं हो, केस किसी का बताते नहीं हो, जुर्म किसी पे साबित नहीं करते हो, और उसके बाद जो है तुम तकरीरों के ज़रिए, वज़ीरों के बयानात के ज़रिए, वो हारे हुए वज़ीर जो अपने इलाके में डिस्पेकेबल पर्सनैलिटीज़ बन चुकी हुई हैं, मतलब जो अपनी गली में नहीं निकल सकते, उनके बयानात सुने, वो हर एक की तौहीन करने पे चले होते हैं। तो बात यह है कि इस वक्त का इशू ये है कि आप मुज़ाकरात हुकूमत नहीं करना चाहती और किसी भी सूरत में नहीं करना चाहती। पीटीआई भी कहती है कि हमने हुकूमत से नहीं करना है, हमने एस्टैब्लिशमेंट से करना है। अब मुझे आप पिंजरे में बंद करें, इसमें पिंजरे में डाल के मुझे टांग दें प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, और प्राइम मिनिस्टर साहब वो तू मेरे नाल गल कर। भाई कौन बात करेगा इस जहालत में? भुट्टो साहब ने बात की थी, आप तो उस वक्त पता नहीं पैदा भी हुए थे नहीं, कि उस वक्त जब मुज़ाकरात हुए थे तो आप हैरान होंगे कि जो न्याय साहब को उस चीज़ का डेफिनेटली इन्हें थोड़ा सा याद होगा, मुझे थोड़ा कि वो लोग जिन पे दहशतगर्दी के मुकदमे थे, जिन पे बम केसेस बनाए हुए थे, जिनके साथ जेलों में जुल्म हुआ था, उन सारों को ला के टेबल के सामने बिठा लिया भुट्टो साहब ने। सो मुज़ाकरात अभी नहीं हो सकते? मुज़ाकरात मुज़ाकरात सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो हुकूमत कर सकती है। मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत को सियासी कैदियों को छोड़ना पड़ेगा। मुज़ाकरात ज़रदारी साहब कर सकते हैं, मुज़ाकरात शहबाज साहब कर सकते हैं, मुज़ाकरात ये हुकूमत कर सकती है, लेकिन इनको 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा। इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहा है? इस वक्त बातचीत तो हर वक्त, मैं तो इस चीज़ के, और दूसरी बात ये भी है कि इमरान खान के साथ ये चूँकि बहुत ज़्यादा जानते हैं हफीज़ साहब, हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं इनके तवस्सुब से, इमरान खान डील नहीं करेगा इनसे, वो मुल्क से नहीं भागेगा, इन्हें भी पता है, हमें भी पता है। ना डील करनी है ना भागना है, तो फिर मुज़ाकरात ही करने हैं ना आखिर में। तो मुज़ाकरात कर लें इससे पहले कि पब्लिक में उसकी पॉपुलैरिटी छत फाड़ जाए। अभी तो रोज ये उसका जलसा कराते हैं, 80% एयर टाइम आप भी उसको देते हैं, सारे चैनल उसी को देते हैं, आधा हुकूमत देती है उसको, आधा वो खुद ले लेता है, और जिस दिन जलसा होता है जलसे को रोक के 100% उसका हो जाता है। पिछले 1.25 साल से वो मुसलसल उसका कद जो है वो 6 फुट से बढ़ के जो है 14-15 फुट हो चुका है, और यही कुछ हो रहा है। राइट। सो मैं आपसे मौलाना का भी पूछती हूँ, बट हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, क्योंकि कहा खासतौर पर दुरानी साहब ने भी रिमाइंडर दिया कि यू नो के इस वक्त कैदी आर्थ क्या सोच रहे होंगे। सो एग्जैक्टली अगर उधर से भी रिजिडिटी है, इधर से भी कोई शौक नहीं है बातचीत करने का, और 2 साल तो गुजर गए, चले जेल में भी साल गुजर गया, सो ये इसी तरीके से टाइम गुजर जाएगा, 4-5 साल और गुजर जाएंगे। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को एक क्रेडिट तो मुझे जो है अब बड़ा उभर के देना पड़ेगा, जो गुफ्तगू हमने की है और जो दुरानी साहब ने जिस तरीके से मसले को हाईलाइट किया है, और जिस तरीके से नब्ज़ शनाजी करके बीमारी मर्ज की तह तक पहुँचे हैं, कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर वो सारी बात है और उसके बावजूद वो हुकूमत से मुज़ाकरा नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब है कि उनको ज़्यादा हमसे कॉम्प्रिहेंशन है। जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, वो तो इस बात पे शायद इसको दरखुर इतना ही ना समझे, क्यों ना समझे। वजह यह है कि उनको पता है कि जी, वो कहते हैं ना अमेरिका में कहते हैं वेयर द बक स्टॉप, कि कहाँ इख्तियारात का मंबा किधर है। अब ज़ाहिर है कि दुरानी साहब बादशाह आदमी है, कुछ कह सकते हैं, और उनके जो है मिजाज यार जो है वो कहीं पे भी जाके ठहर सकता है। हाइब्रिड निज़ाम को अब मूरत इल्ज़ाम तो नहीं ठहराया गया, ये कहा गया कि मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। अब ये कहना है कि जी हाइब्रिड निज़ाम में इमरान खान साहब ने 2018 में नहीं लेना चाहिए था, क्यों लिया? जब आपने RTS के तहत 47 के तहत इक़्तिदार लेंगे तो इस गिलेन देन में फिर आप ये सोचेंगे कि आप बाख्तियार हुकूमत करेंगे, तो नहीं कर सकते। ये बहस ही दूसरी है। अब जो निज़ाम है जिसके साथ मुल्क चल रहा है उसी के तहत मसला आप हल करेंगे ना। भुट्टो साहब की मिसाल दी है, भुट्टो साहब के वक्त में ये अलहदा बात है कि भुट्टो साहब जो है खुद एक बहुत बड़े सियासतदान थे, और उन्होंने आखिरी जो बातें की, इफ आई एम असैसिनेटेड, उसमें वाशगाफ अल्फाज में बड़ी अच्छे तरीके से की, जिनको भुट्टो की बहुत थोड़ी बातें जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, करने पर मजबूर हो जाता हूँ। और में ये है कि वो इस बात के दिल से उनको यकीन था
کہ یہ جو سیاسی بحران ہے یہ اس کا حل سیاستدان آپس میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں. لیکن مطلب یہ نہیں تھا کہ جو لوگ جیل میں تھے, جاوید ہاشمی تھے یا بڑے بڑے ہمارے دوست تھے اس وقت, ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. نہیں, عمر شلاء کے بعد ہی سارے رہائے ہوئے تھے, اس وقت تک عقوبت خانوں میں رہے تھے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے پاس یہ ساری زمینی حقائق ہیں, معروضی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, ان کے سامنے رکھ کے آپ فیصلہ کر لیں. ٹھیک, اگر ایسی چشم پوشی کر کے اور میں بھی درانی صاحب کا ساتھ دے دوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کوئی بندہ بھی ہم سے نشاندہی نہیں کر پائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سارے بندے جو ہے ایک آنکھیں بند کر کے, ایک آنکھ بند کر کے اور مسئلے کا حل بتائیں گے. پہلے حقائق کا ادراک کریں, جو زمینی حقائق ہیں اس کی کمپریہنشن ہو. عمران خان صاحب جو ہے وہ اس لیے صدق کے دل سے سمجھتے ہیں. اور میں ایک اور بات بتا دوں, یہ جو پیکیج شہباز شریف کو دیا ہوا ہے عمران خان کے خلاف, درانی صاحب میں جو ہے بے بس ہے, کیونکہ ہم نے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار میں ایک دوسرے کی بندر بانٹ کرنی ہے اور یہ ایک دوسرے کرتے رہیں گے. میں تو تب بھی کہتا تھا کہ خدا کے واسطے کہیں بھی بریک ہو اور کوئی بندہ جا کے اس چیز کو روکے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. ایسا مجھے ضروری ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کو یقین. ٹھیک ہے, اگر اجازت دے, دیکھو کہ گورنر آج لگ رہا ہے خیبر پختونخوا میں. دیکھیں اس میں گورنر, میرا تو ایک بات ضرور دیکھیں, جہاں تک سوال ہے کہ عمران خان کو یہ پیکیج ملے تو وہ بھی یہی کرے گا. 18 وہ اس طرح آیا, فرنٹ سکرین میں دیکھ کے گاڑی چلتی ہے. نیازی صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا ہے یہ اس سے پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. مطلب یہ ہے کہ عوام نے اپنے زور سے اپنے ووٹ کا عزت اور احترام, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا سولوشن نکل آئے گا؟ اب جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ پرانے نقشوں پہ نئی حکومت نہیں چلا سکتے. بٹ گورنر راج لگ رہا ہے خیبر پختونخوا میں. گورنر راج لگ ہی نہیں سکتا. لگائیں گے تو رسوائی اٹھائیں گے اور رسوائی سے بھی زیادہ ذلت اٹھائیں گے. یہ صوبوں کے مطلب یہ اب یوں نہ کریں کہ پنجاب کو اتنا, ہم پنجاب کے لوگ وہ تو لگ رہا ہے گورنر خود, چیف منسٹر خود لگوانا چاہ رہے ہیں. کوئی لگوانا نہیں چاہ رہا. اوکے, لاسٹ کویسچن, مولانا نے کیا کہا, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں مولانا میرا خیال ہے سیاستدان ہے. مولانا نے بہت ہی سیاسی طور پہ حکمت کا راستہ اپنایا ہے. وہ کسی صورت میں حکومت کے ساتھ کسی ایسے اقدام میں پارٹنر نہیں بنیں گے جس کے نتیجے میں عوام کی نفرت حکومت کے لیے آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو حکومت کے ساتھ تعاون کر کے اپنے لیے ذلت اور رسوائی کر سکے. نیازی صاحب, بہت انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے, بہت سینئرز میرے, لیکن معذرت کے ساتھ کیونکہ وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا ہے. انٹرسٹنگ ڈیز کہہ سکتے ہیں لیکن ڈیفیکلٹ ڈیز اہیڈ آلسو. سو جتنی کوشن ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.